अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे है। मैं एक टॉपिक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की शख्सियत कह लें। उनका ताल्लुक एकेडेमिया से भी है, कॉर्पोरेट से भी है, और अभी वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक अथॉरिटी के जिसका नाम है नेशनल बुक फाउंडेशन। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर राजा मज़हर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे वालेकुम हैं सलाम। आप? डॉक्टर साहब खैरियत से? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। जी डॉक्टर साहब हमें बताएं कि थोड़ा सा नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से बताएं, लेकिन मैं वही नाज़रीन को बता रहा था कि जो हमारी आज की वीडियो है मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा एक किसी टॉपिक एरिए पे, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस एकेडेमिया में बहुत ज़्यादा जी है, जी बिल्कुल। आपका कॉर्पोरेट कल्चर से ताल्लुक़ है, आप जी पीएचडी आपने माशाल्लाह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इन चीज़ों में की है। जी जी तो आपने देखे ना नेशनल बुक फाउंडेशन को आपने एकदम से जो है वो चेंज कर दिया। जो आज तक नुकसान में जा रहा था इदारा, उसको आपने माशाल्लाह प्रॉफिट में बदल दिया। जी तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हुआ, जी जी। तो ये थोड़ा सा हमें प्लीज़ बता दें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो बुलाने का जी जी। और टाइम देने का। डॉक्टर साहब होता ऐसे है कि देखें, पहले तो किसी भी काम करने के लिए आपको विल चाहिए होती है, बिल्कुल। आपको एक कमिटमेंट चाहिए जी और डिटर्मिनेशन चाहिए। और फिर जब आप इन तीन चार चीज़ों को सामने रखते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेनियाज ज़ात है वो तो भी आपको तौफीक हेल्प कर। देती है। बिल्कुल सर। तो क्योंकि मैं तो जितना मेरा मुशाहिदा है या जितनी मेरी तहकीक है तो वो यही कहती है कि जब आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते हैं जी जी। और उसमें हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह का एलिमेंट जब शामिल आप करते हैं तो बिल्कुल बस आप ये याद रखिए कि वो जो अतात है फिर वो अल्लाह की तरफ से आ रही है। बिल्कुल, ये तो सही। क्योंकि इन बुराई में तो हमेशा हिदायत भी आती है लेकिन वो शॉर्टकट होता है, तो वो अल्लाह ताला किसी को भी ना उसकी तौफीक दे। बिल्कुल। तो स्टार्ट इस तरह है कि जी ये मेरा इदारा 1972 में बना था, नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक। और ये पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना था। अच्छा। और इसका जो मैंडेट था और जो अभी भी है भी और जो इसका ऑब्जेक्टिव था उसमें ये था कि जी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, अच्छा। उसकी पब्लिकेशन, ठीक। फिर जर्नल बुक के अंदर फिक्शन, नॉन फिक्शन, जी प्योर जी। साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस, हम्म। और रिलीजियस अच्छा। जो है जिस तरह तफसीर है कुरान पाक की है, फिर सीरत के ऊपर काम करना। तो और जो रीडिंग हैबिट कल्चर, जो बॉटम लाइन थी कि रीडिंग हैबिट कल्चर को हाँ, इसको वो जो इंकरेज कि करना बहुत सोसाइटी ज़्यादा में। अभी सोसाइटी में आपको आजकल तो पता है हमारी ज़रूरत है। सोसाइटी में तो बिल्कुल ना होने के बराबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने जुम्मतुल मुबारक का दिन था, 26 मार्च थी और सन 2021 का अच्छा। साल था, और उस वक्त भी कोविड था, बहुत एग्रेसिव था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन किया, और ये मैं ज़रूर लोगों को बताता हूँ और लोगों के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए कि अपने अल्लाह पे यकीन रखें। मैं नहीं ये कहना चाहता कि सिफारिश नहीं है, पूरी दुनिया में होती है। तो बहरहाल मैंने तो जी प्योर मेरिट के ऊपर कॉम्पीट किया जी था, बिल्कुल। एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। माशाल्लाह। और फिर जब इस इदारे में मैं आया तो उस वक्त मेरे इदारे के जो फंड मिनिस्टर थे वो शफकत महमूद साहब थे। ठीक। तो आप बिल्कुल उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जब वो मैं हायर हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये जो अदारा है बड़ी मुश्किलात का शिकार है, तो खसारे में है। तो उस वक़्त भी आप ये समझ लें कि फाइनेंशियल क्रंच था, लेकिन इतना नहीं था जितना अभी है। जी जी। तो वो एक डिट्यूरिएशन होती जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी एक लिमिट तक तो गवर्नमेंट फंडिंग कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। तो मैंने ठीक। उनको ये कहा कि जी मुझे आप एक दो दिन दें, लेट मी चेक इट आउट। तो मैंने फिर उनको तकरीबन एक वीक के बाद रिपोर्ट सबमिट की। तो मैंने कहा जी मैं तो मायूस नहीं हूँ, पोटेंशियल है, लेकिन आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए होगी। ठीक। तो उन्होंने कहा जी किस किस्म की सपोर्ट? मैंने कहा जी इंटरफेरेंस ना की जाए, ठीक। क्योंकि ठीक। जब आप ठीक। इंटरफेरेंस करते हैं तो बहुत सारे आपके डिसीजन, क्योंकि इदारे को मैं हूँ या कोई भी वहाँ पर बैठा वो चला रहा है, तो लाजिम बात है उसका अपना एक विजन होता है। तो मेरे यहाँ मैंने जितना भी अपनी ज़िंदगी में काम किया है तो उसमें यही होता है कि पहले मैं ऑब्जेक्टिव देखता हूँ, ऑब्जेक्टिव है क्या। तो मैंने इदारे का ऑब्जेक्टिव देखा तो पोटेंशियल बहुत था, और सबसे अच्छा। बड़ा जो उसमें पोटेंशियल था वो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का था। अच्छा। बदकिस्मती से जब मैंने इदारा ज्वाइन किया तो वी वर स्ट्रगलिंग ना, तो हमारे पास वो उस चीज़ का कोई एहतमाम नहीं था। बहुत सारे हमने जो अब जिस स्टेज पे हम बैठे हैं मैं बता दूंगा। तो ठीक। मुख्तसरन ये था कि उस वक्त सिंगल नेशनल करिकुलम था,
اور اب جس کو نیشنل کریکولم کہتے ہیں، تو اس کی ڈیولپمنٹ تھی اور اس کی امپلیمنٹیشن تھی، اور وہ الحمدللہ مفروضہ بن گیا. لوگ ہنستے بھی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے 90 دن کے اندر ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا، تو ہم نے ہاں جی ہم نے اس کا ریونیو ڈبل کر دیا. ہم 220 ملین تھا جس پہ میں نے جوائن کیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کو تقریباً 300 ملین سے اوپر تھے، تو ہمارے آپریٹنگ لاس بہت زیادہ تھے. اچھا اب یہ دیکھیں میں جو ٹرمینالوجی میں جنرلی پیپل آر ناٹ اویئر آف اٹ، بالکل، تو میں یہ مختصراً یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جی ایک آپ ریونیو جو ارن کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے جو آپ کی کاسٹ آف گڈ سیلز ہوتی ہے اس کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کا گراس پروفٹ نکلتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ جنرلی ہاں جی وہ مائنس کرتے ہیں کیونکہ جنرلی وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو جب وہ میں نے مائنس کیے تو مطلب یہ 2021 کی بات ہے، تو وہ تقریباً اس وقت آپریٹنگ لاس میرے آنے سے پہلے 177 ملین تھے. اچھا، تو جو ہم نے 90 دن میں اس کو ہم 77 ملین کے اوپر لے کر 100 ملین ہم نے اس کو اچھا کور کیا ہم نے. اچھا اٹ واز اے بگ چیلنج. پھر آپ کو پتہ ہے حکومتی ادارے کو چلانا آپ تو تصور ہی نہیں کر سکتے کس قسم کی پریشانیاں اور کس قسم کے ہینڈی کیپس اور گرے ایریاز. خیر الحمدللہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ نیت صاف ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بے نیاز ہے، وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. تو اگر آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں نے ان دنوں نا ایک ATV پہ ایک انٹرویو دیا تھا. اچھا، تو وہ میں اس دن دیکھ رہا تھا. آپ یقین جانیں کہ جب میں نے دوبارہ سنا تو میری آنکھوں میں حقیقتاً آنسو تھے، اور ایسا تھا کہ جو میں نے اس وقت کہا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ انہوں نے مجھے توفیق دی. جو میں نے باتیں کی باخدا آپ یقین جانیں میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. میرے اب آڈٹ ہو چکے ہیں، میرے پاس انکم اسٹیٹمنٹ پڑی ہیں، لفظ بلفظ جو میں نے وہاں الحمدللہ کا اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی، کیونکہ وہی پردے رکھتا ہے، وہی عزتیں رکھتا ہے. بالکل ایگزیکٹ 100% وہی چیز نکلی جو میں نے آج سے 3 مہینے جو میں نے کہیں تھیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کروائیں. اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ سفر بہت مشکل، اور آپ کو یہ بھی سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ اس ادارے کو احمد فراز صاحب نے 11 سال چلایا. ٹھیک، افتخار حسین عارف صاحب کسوٹی بڑا مشہور پروگرام ہوتا ہے ٹی وی پہ، تو انہوں نے بھی اس ادارے کو ہیڈ کیا. بڑے بڑے نام ہیں، تو لیکن بدقسمتی سے ہم کہیں پیچھے رہ گئے. ان سب نے الحمدللہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا. جی جی ہمارے ساتھ ایک آپ سمجھ لیں ایک ڈیلیما ہے المیہ ہے کہ کتاب چھپ تو جاتی ہے لیکن وہ ٹارگٹ آڈینس کے پاس پہنچتی نہیں ہے. جی جی تو میں نے جب جوائن کیا تو بڑا اچھا مواد، بہت اچھا مواد، مطلب جو میں نے نام لیے بہت بڑے نام ہیں، تو بڑا اچھا کام ہوا اور وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اب لازم بات ہے بینگ ایز اے کمرشل آرگنائز کو تو بکنا بھی تو ہے نا جی، اس کے اس رائٹ آڈینس کے پاس پہنچے کہ جو اس کی بیسیکلی لیڈرشپ کو پک اپ کرے. تو اللہ نے توفیق دی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری PhD مارکیٹنگ میں ہے، میں نے اسپیشلائز کیا ہے. پھر میری نوکری جو 35 سال ہو گئے میں نے 5-6 ملٹی نیشنلز میں کام کیا، تو یہ میں نے اس میں اسپیشلائز کیا. وہ پھر ہمیں اللہ نے توفیق دی. پھر ہم نے جو ہمارے پوری پاکستان میں 20 دفاتر ان کو ایکٹیویٹ کیا. وہاں پر ہم نے ان کو ری ایکٹیویٹ اس طرح کیا کہ وہاں پر ہماری بک شاپس ہم نے اس کو ری ویمپ کیا، ری وائٹلائز کیا. پھر ایک سب سے بڑا جو اور یہ دیکھیں بغیر ٹیم کے نہیں ہوتا. آپ کو میں بڑی ایک حیران کن بات بتاؤں کہ جب میں نے جوائن کیا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیڈ ہارسز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں نا ہمارے ابھی لوگ میں. اب یہی وہ لوگ ہیں جو رننگ ہارسز ہیں. تو آپ انہی لوگوں سے کام، اور آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے ڈاکٹر صاحب کہ میرے دور میں کوئی اتفاق ایسا ہے کہ میکسیمم لوگ ریٹائر ہو گئے. اچھا، میں نے ابھی تک کوئی ہائرنگ نہیں کی. اچھا، صرف میری اپنی ایک ایڈیشن ہے پچھلے 3 سال میں. یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں 3 سال میں آپ نے کوئی سنگل ہائرنگ نہیں کی؟ بالکل کوئی میجر ہائرنگ نہیں ہے کہ مطلب اور ریٹائر اتنے لوگ ہو گئے. آپ یقین جانیں کہ آلموسٹ مطلب میرے سارے سینئر جو لوگ تھے وہ میجورٹی ریٹائر ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ پوٹینشل تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن ڈائریکشن نہیں تھی، ویژن نہیں تھا. تو ہم نے آ کے مطلب ایز اے ٹیم. اچھا میری ایک آپ اچھی عادت سمجھیں بری، میں مشاورت بہت کرتا ہوں. آئی ایم اے ٹیم پلیئر. یہ میں شاہ کا کوئی چکر نہیں ہے. تو وہ جو ٹیم کا کانسیپٹ رہا، فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ رہا. آپ یقین جانیں میں جب نیا آیا تو مجھے ایسے لگتا تھا، یہ میرا آپ 3 سال پہلے بھی انٹرویو سنے میں یہی بات پہلے بھی کہتا تھا اور ابھی مجھے کہنے میں اب تو خیر بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ بیمار ہیں، ہنستے نہیں تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا تو ایک صاحب نے مجھے کہا، انہوں نے کہا سر دیکھیں حکومتی ادارے میں آپ کام کریں نہ کریں تو اپریسیشن تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے، پھر آپ ایک ہی اس پہ ڈگر پہ چلیں. بہرحال میں نے ان کو سمجھایا
آپ کو سن کے خوشی ہوگی، میں نے بڑے سبسٹینشل یہ جو 3 سال گزرے اس میں نمبرز میں نے بونسز ان کو دیے. اچھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ پھر جو ہمارا دوسرا سال تھا، ہم دوسرے سال میں پروفٹ میں آ گئے. میرے جو آپریٹنگ لاسز تھے وہ 77 ملین سے 49 ملین پہ آئے. اب بینگ ایز اے گورنمنٹ آرگنائزیشن اگر آپ اس کو ادر وے راؤنڈ بھی دیکھیں کہ جو میں ٹیکسیشن میں ایکسچیکر کو کنٹریبیوٹ کرتا ہوں وہ بھی میری حکومت کے پاس ہی جاتا ہے. ظاہر ہے. تو میں اس کو تو فائنینشیل اس میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی وہ آپ کا پروفٹ ہے، بٹ میں ادھر بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اور پھر جب ساری آپ ڈیڈکشن آپ کر کے دیکھتے ہیں نیٹ پروفٹ نکالتے ہیں تو اس میں پروفیٹیبلٹی میں بیٹھا ہوں. زبردست. اور پھر وہ جو ابھی ہمارا پچھلا سال گزرا ہے اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہ ہم پہ تو اتنا کرم، مجھے نہیں پتا یہ رسک کہاں سے آ رہا ہے. ایفرٹس ہماری بہت ہوتی ہیں. بڑی بات. اینڈ لٹرلی فرام فائنینشیل ٹرمز وی آر ناؤ ان پروفٹ آرگنائزیشن. تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 75% میری جو گرانٹ ہے وہ بھی کم ہوئی. اور میں نے پہلے دن کہا تھا آپ ضرور وہ انٹرو سنیے گا، میں نے اس میں ایسے بتایا تھا کہ جی یہ جو ہاتھ پھیلانے کا کانسیپٹ ہے ہمارا ختم ہونا چاہیے. تو پھر وہ ادارے سے آپ اس کو سیلف سسٹیننگ ماڈل کے اوپر لے کر آئیں. اور پھر دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے فائنینشیل مینجمنٹ کی. بالکل. آئی مائی سیلف از اے انسٹرکٹر ٹرینر. تو میں نے جتنے اپنے ادارے میں جتنے اب میرے لوگ رہ گئے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں انڈیپینڈنٹلی، جتنی میں نے ان کو ٹریننگ دی ہے نا، خواہ وہ مارکیٹنگ ہو، فائنینشیل مینجمنٹ ہو، پروکیورمنٹ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ہمارا بک کا جو بیسے بک ٹریڈ ہے اس کے اندر جتنا الگ ہے وہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے اور ٹریڈ ہے، لیکن ان کو میں نے ڈائنامکس بتائیں کہ جناب یہ بک ٹریڈ کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. بینگ ایز اے گورنمنٹ آرگنائزیشن ایک ہمارا سب سے بڑا رول یہ بھی تھا کہ جو میں نے لوگوں کو سمجھایا ایز اے پرائس ریگولیٹر، کیونکہ ہم بڑے کم مارجنس پہ کام کرتے ہیں. تو جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے مطلب بک ٹریڈ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ منیمم اور میکسیمم جو ہے نا 700-800% کے اوپر مارجن پہ کام چلتا ہے. تو سم ہاؤ دی ادر وے کہ جی وی میڈ انروڈس، ڈسٹریبیوشن ہم نے بنائی، ہم نے ریٹیلرز بنائے. اور ایک بہت بڑا ہم نے جو ابھی بھی آج کے دن بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہیں 5-6 جگہ پہ میرے پورے پاکستان میں ایگزیبیشن چل رہی ہیں. ہم ایگزیبیشنز بہت لگاتے ہیں اور اس میں میری ایک بڑی اسپیشلائز ٹیم ہے. اور اس میں اسکول ہو جائے، کالج ہو جائے، یونیورسٹی ہو جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پرائس فیکٹر وہ ویسے ہی لو ہے. پھر ہم نے ایک 50% ڈسکاؤنٹ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی پبلیکیشن پہ لگایا ہوا ہے جنرل بکس کے اوپر، اور جو ٹیکسٹ بک ہیں اس پہ 15% ہے اکراس دا بورڈ. اب وہ کیا ہے کہ اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کتاب آپ کی کیا ایسی خاص بات ہے بکتی ہے. دیکھیں جی ہم سارے پیرامیٹرز کو کوالیفائی کرتے ہیں. یہاں پر ایک ہمارا ادارہ ہے NCC، تو وہ بیسیکلی جتنی بھی ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ ہے اس کے NOCs ایشو کرتا ہے. تو وہ اپنے SLOs اور کریکولم ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اپنا کانٹینٹ اب بک ڈیولپ کرتے ہیں سیریز آف، پھر اس کے اندر ریویوز آتے ہیں اور پھر ہماری کتاب جو ہے کوالیفائی کرتی ہے وداؤٹ اینی فیور. شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے تو ہمیں کوئی فیور، اوپن مارکیٹ میں اوپن کمپٹیشن. تو الحمدللہ ہم نے سارے NOCs لیے. ٹیکسٹ بک میں اب ہمارا خدا کے فضل سے یہ مطلب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم پریپ سے لے کے گریڈ 12 تک کے مطلب ہم نے سارا ڈیولپ کیا. اور ابھی ریسنٹلی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ہمارے فیلڈ سیکرٹری ہیں وسیم اجمل چودھری صاحب، اور پھر اسپیشل سیکرٹری ہیں غلام محی الدین وانی صاحب، تو وہ بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور اس سپورٹ کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ادارے جو حکومتی ادارے ہیں ان میں بڑی سکت ہے. جو ایک فقدان ہے نا جس چیز کا، ایک وہ ڈائریکشن کا ہے اور ایک لیڈرشپ کا ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے. تو یو مطلب فائن، میں یہ نہیں کہہ رہا بٹ اف آئی کین میک ان روڈس وائی ناٹ ادرس. ان کی سپورٹ سے ابھی ریسنٹلی یہ بھی ہم نے جو کام کیا ان کی سپورٹ سے کیا. اور پھر ایک سب سے بڑا بھی جو میری ٹوپی کے اندر فیدر لگ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ووکیشنل اور جو ٹیکنیکل تقریباً 280 ٹائٹل تھے وہ ہمیں ماشاءاللہ سے ڈیولپ کرنے کے لیے ملے ہیں. کچھ تو ہم کر گئے ہیں، تو ہم نے 30 جون تک یہ سارے کمپلیٹ کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم ٹائم سے پہلے کر جائیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے پچھلے سال ایک ڈسلیکسیا اس پہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ آتے ہیں ڈسلیکسیا پہ، تو آپ سے کیونکہ وہ میرا بھی انٹرسٹ ہے. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹیکسٹ بک کی بات کی تو ہم اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے
آپ نے ریلیجیس آپ نے بات جی کی جی تو جی میں جی تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں پھر ڈسلیکسیا پہ اسپیشل ہم جی جی کریں گے کیونکہ وہ اس کو میں الگ سے بھی پوسٹ کروں گا اس ویڈیو کو. بہتر جی. تو پلیز تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ریلیجیس جو بکس پبلش جی کی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں دیکھیں بتائیں. جی ہمارے ہاں جو ایک اہتمام ہے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے جو ہمارا ایکٹ کہتا ہے کہ پاکستانی آئیڈیالوجی اور جو اسلامک آئیڈیالوجی اس کی کانٹرڈکشن میں کوئی کتاب نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم نے سیرت پہ بہت کام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ اس پہ ہماری بہت ساری کتابیں ایک بڑی طویل لسٹ ہے تو اور وہ مستند ہیں. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اور آپ یہ جانیں کہ ہماری جو جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں جب مذہب کے اوپر ہیں تو وہ بالکل نیوٹرل ہوتی ہیں کہ ہر کامن مین ہر مسئلے کا آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. تو اس میں ایک جو بس آپ میں معذرت چاہتا ہوں اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں وہ آپ کے لیے تحفہ ضرور لے کے آتا لیکن انشاءاللہ میں دوں گا. ہم نے جی اس بار قرآن پاک کی اشاعت کی ہے سندل کی خوشبو میں. تو وہ آپ یقین جانیں ابھی رمضان آنے والے ہیں تو ویسے ہی اس کے اوپر وہ اس کی کافی ڈیمانڈ آتی ہے. تو میں ابھی ہم نے جو اس کی اشاعت کی ہے تو آپ یقین جانیں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا کلام چلے میں کہتا ہوں لوگ ہم پڑھتے نہیں ہیں نہ اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ ہدایت کی کہیں نہ کہیں وہ کمی رہ جاتی ہے. تو میں نے اس دن یہ دیکھا کہ میں نیچے خود کھڑا ہوا تھا بک شاپ میں. اگر جنرلی آپ آئیں تشریف لائیں تو میں نیچے ہی کھڑا ہوتا ہوں اپنی بک شاپ میں. تو دس از مائی پیشن کہ جی میں کسٹمر سے خود ڈائریکٹ بات بھی کرتا ہوں. تو ہم نے ویسے ان کو بتایا تو میں نے کہا جی اس کی ماشاء اللہ خوشبو دیکھیں. تو آپ یقین جانیں یا تو قرآن کی تاثیر بالکل اتنی زبردست ہے کہ اس نے سندل کی خوشبو میں بھی اپنی تاثیر ڈال دی. کیا بات تو وہ جتنے بھی لوگوں کو جب ہم نے صرف یہ بتایا تو اب یقین ایک دن میں کافی اس کی جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے اس چیز قرآن پاک کو لیا اور آپ یقین جانیں. اور پھر اس کے بعد ایک جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ابھی ہم نے کیا ہے کہ جی جتنے بھی مدارس ہیں پاکستان میں اس میں ہماری جی پریپ سے لے کے 8ویں جماعت تک کی یہ جو نیشنل کریکولم ہے نا جی یہ کتاب جاری. ان کا اپنا تو ماشاءاللہ وہ ہے لیکن ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کو لیجئے اور میں بڑا جتنے بھی مدارس ہیں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اپنی منسٹری کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہیلپ کیا سپورٹ کیا. تو وہ ہم نے وہاں پر کتاب جو ہے ابھی بھیجی ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے یہ بھی کریکولم پڑھ لیں اور اس کو پڑھیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا او اے لیولز میں بچے پتہ نہیں کتنے کتنے سبجیکٹ لے لیتے ہیں اور کاؤنٹ تو خیر وہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ ایکسٹرا بھی لے لیتے ہیں. تو بچے میں اگر کیپیسٹی ہے تو ایک دینی تعلیم بھی ہے اور ایک دنیاوی بھی ہے. تو میرے خیال سے دونوں کا بلینڈ ہونا چاہیے. تو وہ بلینڈ جو ہے کیونکہ دینی تعلیم تو مطلب رہے گی جب تک یہ دنیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ اس دینی تعلیم میں سے ایک آپ نا چیزیں جو ہے نا ایکسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پھر ہم اس کو دنیاوی بنا لیتے ہیں. تو ابھی ویسے بھی ہم پہنچے نہیں ہیں یہ دینی تعلیم ہماری بہت آگے. تو ابھی بڑی آپ کو تحقیق چاہیے پھر ریسرچ کرنا. تو الحمدللہ ہم نے اس کے اندر کافی کام کیا ہے. تو جنرل بک کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بریل پہ بھی آپ قرآن پاک لے کے آئے اور اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ جو آپ نے ٹائٹلز جو پارشلی امپیئرڈ جنہیں ہم نابینا کہتے ہیں ان کے لیے جو ٹائٹلز نکالے اس کے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار یہ بات ہے کہ جب میں آیا ہوں تو ہمارے پاس نا بریل کا سیٹ اپ کراچی میں لگا. یہ آلموسٹ ڈیڈ تھا. تو ہم تقریباً پورے پاکستان میں 12 پریسز ہیں اس وقت نا جو کمپیوٹرائز بھی ہیں. مینول ایک ہمارے پاس رہ گئی ہے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب کام تھا لیکن اس کو کبھی کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی سیریسلی ٹیک اپ بالکل ہی نہیں کیا تھا. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کمرشل کا آدمی ہوں. تو جب میں نے مطلب جب میں دن آیا تو اب حیران ہوں گے یہ بتاتا چلوں کہ میرے جوائن کرنے میں 3را ہفتہ تھا تو شفقت محمود صاحب تشریف لے کر آئے. تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں ان سے مطلب اور اگر وہ سن رہے ہوں تو میرا ان کو السلام علیکم بھی ہے. تو وہ انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ کیا سپورٹ کیا. تو یہی کچھ ہوتا ہے نا جی اگر آپ کو جب ٹاپ مینجمنٹ سے سپورٹ ہوتی ہے تو پھر جیسے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. شروع میں کہا جی کہ میں نے کہا جی کہ مجھے انٹرفیئرنس نہ کی جائے تو انہوں نے میں بالکل بڑی حیران ہوا کہ انہوں نے نہیں الحمدللہ یہ ابھی آپ دیکھ لیں ابھی بھی جو میرے فیلڈ سیکرٹری ہیں تو دونوں حضرات بالکل بڑی سپورٹ کرتے ہیں. وہ میں نے بریل کو جب جا کے دیکھا تو آپ اور نہ سمجھے نہ ہونے کے برابر تھا. تو پھر میں نے اس کو بھی ریویمپ کیا ریوائٹلائز کیا. اس میں پہلے تو اب ہماری جو ایک جو کاوش تھی وہ یہ تھی کہ جی
قرآن پاک کو 30 پارے بنائے ہم بریل کے اندر. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ بیسیکلی نیشنل بک فاؤنڈیشن بریل کے ڈومین کے اندر ہم ملٹی نیشنل ہیں. ہمارا جو قرآن پاک ہے بریل کا، اور یہ پورا وہ ٹیم ورک ہے جو میری وہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارا جو بریل کے اندر قرآن ایک ترجمے کے ساتھ بھی بغیر ترجمے کے بھی ہے. اچھا. یہ پورے ویسٹ میں جاتا ہے، ماشاءاللہ، پورا گلف میں جاتا ہے، زبردست، یو ایس جاتا ہے، اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی انڈیا بھی جاتا ہے. بڑی بات ہے. اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اس کا بہت آرڈر آتا ہے. اور پھر الحمدللہ پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اس کا اسٹریچ آؤٹ بنایا. ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو بریل میں بریل میں. بنایا. اچھا. تو ابھی کچھ دن پہلے میری پریزیڈنٹ الوی صاحب سے، ڈاکٹر الوی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسپیشلی ہمیں بلایا. جی جی. تو ہم پریزیڈنٹ ہاؤس گئے تو ہم نے وہاں پر پریزنٹیشن دی. اچھا. اور پھر ہم نے جو نیشنل کریکولم ہے پریپ سے لے کے 8ویں جماعت تک جتنے بھی ٹائٹل ہیں ہم نے وہ بریل میں بنائے ہیں. زبردست. پھر ہم نے اس میں بہت سارے بچوں کے لیے جو، کیونکہ جنرلی ایک مطلب ڈیٹا ہے بڑا لیکن پرانا ہے، تقریباً ہمارے ملک میں کوئی 20 لاکھ پاکستان میں، اس میں صرف آپ یہ دیکھیں 20,000 کی ہماری ایکسیس ہے. اور آپ کو سن کے یہ بھی خوشی ہوگی کہ یہ آلموسٹ میں فری دیتا ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو شاید انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا احسان کرتا ہے. پھر ہم نے ارطغرل بڑا مشہور ڈرامہ تھا، اس کو بھی بریل میں کیا ہے. پھر اب یہ مراکش ٹریٹی سائن ہوا ہے تو اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. اور اس میں ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ڈاکٹر الوی صاحب، ان کی بڑی کاوش تھی اور انہوں نے وہ مراکش ٹریٹی پاکستان نے بھی سائن کی. تو اس میں ہم فائدہ یہ ہو گیا کہ اب ہمیں کاپی رائٹ کا ایشو نہیں ہے. اچھا. تو اب ہم کوئی بھی کتاب اسپیشلی بریل کے لیے نا، ہم کوئی بھی کتاب ہمیں کسی سے لینے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اور ہم نے بہت سارے انگلش کے ٹائٹل بھی چھاپے ہیں اس کے اندر، بہت ساری کتابیں ہیں. جی جی بالکل، ایک بہت لائن ہے. اور اگر ہمیں کوئی بچہ کہتا ہے، باخدا اس کا بھی اہتمام ہے، اگر ہمیں کوئی بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بنا کے دیں، ہم وہ بھی بنا دیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن تو ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ان بچوں کو مین اسٹریم میں لے کے آنا چاہیے کیونکہ یہ سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ ڈپینڈنسی جو ہے یہ ختم کی جائے، آدمی ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا بڑا اچھا رول ہے کہ ان کے لیے خاص پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے اداروں کے اندر ان کے انڈکشن کے لیے. تو اگر آپ ان کو مین اسٹریم میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بالکل کوالٹی آف ایجوکیشن ان لائن ود جیسا نارمل پیپل ہیں اس طرح ان کو دینی چاہیے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہم پہ مہربانی کی ہے. بہت زبردست. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ڈسلیکسیا پہ بہت کام کیا ہے اور اس کا کریکولم بنایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈسلیکسیا کے بارے میں پہلے ایک لے مین کے طور پہ ہمیں بتائیں اور پھر بتائیں کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے نا بل پاس کیا تھا ڈسلیکسیا. اٹس اے ڈیفیکلٹی ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نا. تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے. مطلب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئنسٹائن جو تھا وہ بھی ڈسلیکسک تھا. ایک ڈسلیکسیا تو ایک ڈس آرڈر کو کہہ رہے ہیں نا. تو جو اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے اس کی 3-4 اور بھی قسمیں. لرننگ ڈیفیکلٹی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بچہ جو ہے وہ مطلب پڑھ تو دے لیکن اس میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ لا پاس کیا اور لا پاس کر کے تو انہوں نے کہا، اور ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن سے ہمارے بارڈر ملتے ہیں وہ ہم سے کافی آگے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی یہ چیز نہیں تھی. تو اگین آئی ول گیو فل مارکس ٹو مائی سٹنگ جو میرے فیلڈ سیکرٹری ہیں وسیم احمد چودھری صاحب. انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب یہ کام کرنا ہے. میں کہ سر دیر از نو نیڈ ٹو وری، آئی ٹیک دس چیلنج. اور میں نے ایک سنگل ہینڈلڈلی ہم نے چیلنج لیا. پھر ہماری کنسلٹنسی فرم تھی، ان کا بھی نام میں ضرور ذکر کروں گا، ارم صاحبہ ان کا نام ہے، آئیڈیاز کے نام سے. ان کو ہم نے مدعو کیا، انہوں نے ہماری بڑی معاونت کی اس کام کے اندر. اور ہمیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک لیب بنائی تو اس کی جتنی پیٹرنائزنگ تھی وہ ہم نے رکھی. اور پھر ہم نے جو کریکولم تھا اس کا پورا آپ نے کریکولم بنایا، اس کا کریکولم جی اس کے اندر اس کی ڈائمینشنز بڑی زبردست ہیں. یہ ملٹی سینسری ہوتا ہے جی. ٹھیک. تو اس کے اندر بہت سارے چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. اس میں فونکس کا کانسیپٹ ہے. جس طرح قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کو نا ایک آواز ساؤنڈ کے تھرو نا تاکہ کہ اس کا جو تلفظ ہے وہ ٹھیک رہے. اسی طرح کیونکہ اس میں یہ ڈیفیکلٹی آتی ہے تو اگر وہ بچے کو جب آپ اس طرح سکھاتے ہیں فونکس کے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اس میں بہت سارے بچے ہیں جو ایک تو بول نہیں سکتے، جی جی، پھر وہ جس کو کہتے ہیں کہ توتلا بولتے ہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اٹک اٹک کے بولنا، مطلب ہیزیٹیشن ہے، خائف ہوتے ہیں. تو وہ جو خوف ہے
اس میں پھر یہ ملٹی سینسری، اس میں گیمز ہوتی ہیں، فزیکل ہم نے بہت ساری گیمز بنائی ہیں اور فلیش کارڈز بنائے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے جو نیشنل کریکولم تھا اس کو سامنے رکھ کے ہم نے پھر اس کو بنانا شروع کیا. اور پھر ہم نے اس پہ یو کے میں بڑا کام ہوا، انڈیا پہ بڑا کام ہے، تو ان کی بھی ہم نے ساری ریفرنس جو جتنا بڑا ریفرل تھا وہ بھی ہم نے سامنے رکھا. پھر ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں لٹریسی ریٹ کیسا ہے اور ہم اپنے بچے کو کیسے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ اگر اس طرح کا بچہ ہو تو وہ ہم ٹیگنگ ایسی کر دیتے ہیں، لیبل کر دیتے، وہ بچہ ویسے بیچارہ پیچھے ہو جاتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا تھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اندر اس میں بھی ایک یہی وجہ تھی کہ بچے جو بیچارے اس پرابلم سے گزر رہے تھے، اسکول ہی نہیں جا رہے، پیرنٹس کو بھی ڈیفیکلٹ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید بچہ ہمارا نالائق ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اور ٹیچرس کے ساتھ بھی یہ تھا. تو یہ پھر ہم نے ٹیچر گائیڈ پہلے اس کی بنائی پیرنٹس کے لیے بھی اور تاکہ یہ ہے. اور ہم نے اس میں بڑا صاف کہا ہے کہ جی آپ کلاس میں کسی بچے کو ٹیگ نہ کریں، لیبل نہ کریں. اور یہ جو ہمارا کریکولم ڈسلیکسیا بنا یہ انکلوسیو ہے، بہت اچھا. اور یہ انکلوسیو ایسا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کروایا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہمارا ہم نے بنایا ہے یہ اس پہ جو فیڈ بیک پیرنٹس اور ٹیچرس کا ہے وہ بڑا پازیٹیو. اور انہوں نے کہا جی آپ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو جو نارمل اب اس وقت ہمارا چل رہا ہے کریکولم تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر یہ چلے، کیونکہ اس میں جو نارمل بچہ ہے وہ اس کی لرننگ بڑی تیز ہے، وہ بہت اس سے تیز ہو جاتی ہے. تو آپ یقین جانیں ہمارا بالکل ارادہ ہے انشاءاللہ اس سال ہم اس کو رول آؤٹ کریں گے جی. اور مطلب الحمدللہ وی آر آل گیئرڈ اپ. اور اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے جب میں نے پریزیڈنسی میں ان کو پریزنٹیشن دی تو ان کے بڑے اچھے کامنٹس تھے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے حکومتی ادارے بھی ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم نے وہ کراچی گئے تھے تو وہاں پر بھی میں نے پریزنٹیشن دی، آن لائن میں نے دی تھی. تو ابھی وہاں سے بھی مجھے بہت ساری کیوریز آ رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جی ہم پہ بڑا احسان ہے. تو ہم نے جو اپنی پروڈکٹ لائن جس کو ہم مارکیٹنگ میں وہ بڑا ہم نے اسٹریچ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمپوننٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جو میں آپ کو پروفیٹیبلٹی بتا دوں نا کہ دیکھیں آپ کے پاس جب وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں ناؤ ٹوڈے آئی ہیو گاٹ اے سانگ ٹو سنگ، میرے پاس کچھ کہنے کے لیے کچھ ہے. تو مجھے اگر آپ پورا دن کہیں گے تو میں اتنا کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ شاید پورا دن بھی گزر جائے گا. لیکن جب میں آیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس نہ کچھ کہنے کو تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سانگز نہیں تھے جو ہم سنگ کرتے، اور نہ ہی وہ میرے جو. تو اب اگر آپ میرے دفتر میں تشریف لے کر آئیں تو میرا اگر آپ پی ایم بھی ملیں گے تو میرا نائب قاصد مجھے کہتا ہے کہ سر آج سیلز بہت کم ہے. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے سر آج واک ان کسٹمر بڑا کم ہے. میں بڑا حیران تھا. تو آئی تھنک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں ٹرانسفارمیشن چاہتا تھا اس لیول کے اوپر وہ چلی گئی. تو خدا کا ہم پہ بڑا احسان ہے. پھر ہم نے جی بچوں کی جو اشاعت ہے بہت کم کام تھا نہ ہونے کے برابر، اس کے اوپر ہم نے تقریباً 250 سے 300 ٹائٹل ڈیولپ کیے ہیں. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پچھلے سال ہم نے نومبر کے اندر ہم نے جی فرسٹ ٹائم اینڈ اگین فل مارکس گوز ٹو مائی سیکرٹری صاحب اور ہمارے جو ابھی کیئر ٹیکر فیلڈ منسٹر ہیں، تو ہم نے فاؤنڈیشن لرننگ کے اوپر کانفرنس کی بچوں کے لیے. آج تک میں نے تو نہیں نہ دیکھی. اس کا مجھے فائدہ ہے کہ جو 3 دن ہم نے جو کیا تو ہم نے بچوں کو انوائٹ کیا اور بچوں کی اشاعت کے اوپر ہم نے بڑا ایمفسائز کیا. اور ہم نے اچھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر کتابیں بھی، باقی بھی کتابیں تھیں، لیکن پہلی دفعہ کیونکہ ایک بچے سے میں نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ جی آج کل میرے پاس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. تو اب یہ جو 3 دن آئے تو میں نے ایسے لگ رہا ہے کہ 1 سال کی ساری انجوائمنٹ اس 3 دن کے اندر میں نے کر لی. ہم نے بچوں کو بڑے وہاں پر ہمارا ایک ادارہ ایف ڈی اس نے بڑا کنٹریبیوشن کیا، اور بھی ہمارے جو پرائیویٹ اسکول کی تھی، ہمارا ایک پیرا ادارہ انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. منسٹری نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. ہم نے بڑا اس کے اندر جو ہے یہ ڈفرینٹ قسم کے ایکٹیویٹیز کروائیں. تو آئی تھنک دیکھیں یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اب بینگ ایز اے گورنمنٹ آرگنائزیشن ہم اس طرح تو میڈیا پہ جا کے اپنے آپ کو ڈرم آؤٹ نہیں کر سکتے. اور تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو یہ بیسیکلی جو آپ کی برانڈ امیج ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن از اے برانڈ، تو اس کو پھر ایک تقویت ملتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ نا گریجولی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. زبردست. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے. نہیں آپ کا شکریہ آپ کا بلانے کا. اکیڈیمیا سے تعلق آپ کا جو ہے نا وہ چونکہ ہے تو اس
حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو ہم ادھر کھینچ لائیں، ورنہ ڈاکٹر صاحب میڈیا پہ آتے نہیں ہیں، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سا گپ شپ کر لیں گے، تو بہت شکریہ. اچھا میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا، ابھی ہم اینڈ پہ جاتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بتائیں جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ جو آج کل ہماری جو نئی نسل ہے وہ پڑھنے کی طرف تو ریڈنگ کی طرف جاتی نہیں، اس کو بس وہ ٹک ٹاک کی تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہم کیسے اپنے بچوں کو مائل کریں، کیا ایکٹیویٹیز ان کو کریں کہ وہ اس طرف واپس آئیں اور اس کے فوائد تھوڑے سے ان کو سمجھائیں؟ دیکھیں جی، اب بہت اچھا سوال اور خوبصورت سوال، اور جو آج کل کے ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن ایک بدقسمتی یہ رہی کہ جی ہم نے کبھی یہ جو ریڈنگ ہیبٹ کلچر ہے اس کو ایمفسائز نہیں کیا اور اس کو کبھی پش نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں نا، بچہ ہوتا ہے تو بچے کو تو آپ جدھر ڈائریکشن دیں گے تو وہ چل پڑے گا. تو ابھی اس کا اہتمام، پھر وہی بات ہے کہ جی آپ بار بار کہنا بار کر دیکھیں، تعریف کرنی چاہیے. جو اگر اچھا کام کسی نے کیا تو منسٹری میں ہمارے جو فیلڈ سیکرٹری صاحب ہیں وسیم چودھری صاحب اور ہمارے اسپیشل سیکرٹری وانی صاحب، ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. تو انہوں نے ابھی ہمارے ایف ڈی کے اندر جو آئی سی ٹی کا بہت سیٹ اپ ہے، تو انہوں نے اسپیشلی 1 گھنٹہ جو ہے نکالا بچوں کے لیے، مطلب کہ ریڈنگ کے لیے نا، اسٹوری ٹیلنگ کے لیے اور ریڈنگ کے لیے. تو ہم نے بھی بہت سارے اہتمام ایسے کیے ہیں کہ جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ دیکھیں، جو تحقیق اور تخلیق کا جو کانسیپٹ ہے نا، تو تحقیق آتی ہے، میں جس طرح آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جب آپ پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے تحقیق کا شوق، اب جب آئیڈیاز جب آئیں تو پھر وہ آپ تخلیق کے اوپر جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو انرچ کانٹینٹ ہے اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اب بچے کو آپ نے مائل کرنا ہے، کیونکہ وہی بچہ جو ہے ایک ڈفرینٹ اس کے سٹیجز ہیں نا، جو پیراڈائمز ہیں جس میں کوالیفائی کر کے آگے آتا ہے. تو ہمارے ہاں جب تک آپ بچے کو اس طرف مائل نہیں کریں گے ریڈنگ ہیبٹ کلچر کی طرف، تو پھر تو وہ بڑا ہو کے بھی اس میں وہی چیزیں، وہ پھر کیونکہ وہ عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہمارا بڑا ایمفیسس رہا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے فاؤنڈیشن لرننگ کا یہ کانسیپٹ ہم لے کر آئے، ہم نے 3 دن وہ کیا، پھر ہم نے بچوں کی بہت بڑی اشاعت کی ہے، اور ہم نے اب یہ انسینٹیوائز کر دیا ہے. ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں کہ جناب وہ میرے ہاں اہتمام ہے، اگر وہ کوئی کتاب لینا چاہیں بچے اپنی اسٹوری رائٹنگ، ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ان کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ یہ ہے کہ میں نے اب مجھے اس میں تھوڑی سی پہلے ڈیفیکلٹی ہوئی کہ جب میں نے ہمارے بڑے زبردست، بہت سارے زبردست سارے لکھاری اچھے ہیں، جب میں نے کہا بچوں کے لیے لکھیں تو تھوڑے سے وہ خائف تھے. میں نے کہا جی اگر آپ نہیں لکھیں گے تو پھر کون لکھے گا؟ تو ان سب کی بڑی مہربانی، ایک نام نہیں ہے بہت سارے نام ہیں، انہوں نے میری بات مانی، انہوں نے پھر لکھا. تو آپ ابھی میرے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں تشریف لائیں گے تو میں نے اپنے دور میں 250 سے 300 جو ہے ہم نے بچوں کی اشاعت کی ہے. وہ جو پوئمز میں نے ایک دفعہ جی بالکل، تو وہ تسلسل والا تھا، لیکن اب وہ تسلسل پھر سے چل پڑا ہے. تو اب لوگ آتے ہیں ہمارے، آپ تشریف لائیں، فری آف چارج ہے. آپ آئیں، بچے بیٹھے ہیں، ہم ان کو کافی بھی پلائیں گے، چائے بھی. جی بالکل، جی میوزیم بھی ہمارا بنا ہوا ہے، وہ فری آف چارج ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے اس کو وزٹ کرے، ہمارا بک شاپ ہے ادھر آ کے بیٹھیں. تو جو ریڈنگ ہیبٹ کلچر ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو آپ کا کانٹینٹ کوالٹی ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہم نے کتاب ایسی ہے کہ جو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اب یہ جو گیجٹس آ گئے ہیں، موبائل فون آ گئے ہیں، ایک شارٹ کٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری چیز ہے، ٹیکنالوجی بڑی اچھی بات ہے، اس کے بھی بہت بھی سارے فائدے، لیکن اس کے بھی کوالیفائنگ کرائٹیریاز ہیں. لیکن پہلا جو کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ نے ریڈنگ ہیبٹ کلچر ڈیولپ نہ کیا، ابھی بھی ایک میں آپ کو سٹیٹس بتا سکتا ہوں کہ ابھی بھی جو یہ جو کتاب چھپتی ہے اس کی ریڈرشپ زیادہ ہے. یہ تو دیکھیں نا، ایک چھوٹی اسکرین ہے. پھر وہ اب ہمارے ملک میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھیا اب 3G 4G تو پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو وہ ایک بڑے سرٹن ایریاز میں ہے. پھر آپ کو ایک آئی فون لینا پڑتا ہے، پھر اینڈرائڈ فون لینا پڑتا ہے، تو تب جا کے چیزوں کی ایکسیس ہوتی ہے نا جی. اور پھر اس کی بھی ایک کاسٹ ہے، تو ایوری بڈی کی ناٹ، ٹھیک ہے اس میں وہ لوگ آج کل شارٹیسٹ جو ایک کٹ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں ٹک ٹاک یا ان کے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اچھا کانٹینٹ دیں، ہم نے اینیمیشنس کے اوپر، انفوگرافکس کے اوپر بچوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم ایگزیبیشنز بھی کرتے ہیں تو بچے بہت اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ مطلب ایک کم قیمت کے اوپر اچھا کانٹینٹ بچوں کو دیں گے، پیرنٹس کو ہم بڑا پش کرتے ہیں،
اور پھر آٹومیٹیکلی جب وہ ایک ٹلٹ ڈیولپ جب ادھر آ جاتی ہے تو پھر آٹومیٹیکلی پھر چیزیں آہستہ آہستہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن دس از ہائی ٹائم کہ اگر ہم اس کے اوپر جتنا توجہ دیں اور اگریسولی کام کریں تو آئی تھنک پھر ہمارا ریڈنگ ہیبٹ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور دیکھیں پھر یہ جو تحقیق اور تخلیق کا میں نے بتایا, پھر برداشت کا کانسیپٹ ہے, پھر ایک دوسرے کو سننا, کیونکہ ہماری نہ بچوں کی بیچاروں کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ڈیولپ. اب مجھے لوگ اس دن کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی بچوں کی کیا انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ ذرا باہر کے ملکوں میں جائیں تو بچوں کو وہاں پر ایتھکس سکھائی جاتی ہیں. تو یہ ایتھکس کیا ہے, روڈ کیسے کراس کرنی ہے جی, گند نہیں پھیلانا, ڈسٹ بن کے اندر ڈالنا ہے. تو یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے نا جی. آپ انوائرمنٹ کو پولوٹ کرنا, سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو کلائمیٹ کا آ گیا. تو یہ بھی تو چیزیں ہیں نا, ان کے اوپر بھی تو آپ توجہ, چھوٹی چیزیں ہیں. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر آٹومیٹکلی آپ کی کیپیسٹی بڑی بڑھتی ہے, قوم بنتی ہے. تو پھر یہ سارا ایوولوشنری پروسیس ہے. تبھی وہ ایک بڑے وہ کہتے ہیں نا پرسپیکٹو کے اوپر جا کے جو ہے وہ سوچنا شروع کرے گا. تو کوشش ہے جی ڈاکٹر صاحب, اور اللہ نے تو میرے پہ بڑا احسان کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. تو جب تک ہے انشاءاللہ پوری جان مار رہے ہیں جی. بڑی کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی, بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے اور ہماری بڑی اچھی پروڈکٹیو ٹاک کی ہم نے. تو اس کو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ جی, ہم نے بہت ہم حاضر ہیں جی. تو تھینک یو ناظرین. بس آج کی ہماری یہ ٹاک تھی. ڈاکٹر راجہ مظہر حمید نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.